Assalamu alaikum. Thank you very much. Today joining, this is OLC Canada. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yeah. Thank you very much for inviting me and giving me an opportunity to talk to my prestigious audience and brief them something about what I have learned. Yes, please. So we're just starting this webinar related to the HEVA conference we conducted in December 28th. Alhamdulillah. So this is a post-conference webinar on the topic Dr. Amina Murad presented there on strengthening Iqbal Khudi's proposition. So I invite Dr. Amina Murad to just go through her abstract, and before we go, any questions and answer on the topic. Just give a brief introduction of your study, please. I recently completed my PhD in education, focusing on Iqbal's philosophy of education. The goal was that we are just following foreign theories without any solid basis, because theories are just assumptions, whereas we have a lot of wisdom from our culture, religion, Iqbal's work, and instead of following an indigenous theory that represents our values, our culture, our philosophy of life, we have been just imitators and following the West. So that led me to do my PhD in Iqbal's education philosophy, focusing on developing a theory. So it was groundbreaking work for me as well, doing grounded theory. And Alhamdulillah, I was able to develop a theory from Iqbal's work, which is supported by the Quran, Alhamdulillah, because Iqbal has committed that he has whatever he has given to us is does not contradict in any way Quran. So that was the biggest motivation for me. And this theory represents universal human nature as written in the Quran, and as Iqbal has given reference of a verse from Surah Hashr that do not be like people who have forgotten Allah, because they have not forgotten themselves. They have not forgotten God. They have forgotten themselves, and they are the people who are transgressors. So basically, the entire philosophy revolves around Khudi, and as inshallah we will go, we will bring that into much more detail. Thank you very much. Dr. Amina Murad was just giving her introduction about the study she conducted on the Iqbal Khudi, presented in our conference on HEVA conference December 28th, 2024. And our third panelist, Dr. Abda Batul from Lahore, she has joined. Alhamdulillah. Welcome, Professor Dr. Abda Batul. We were just started and just giving the introduction, and Dr. Amina Murad was presenting her abstract of the study gone through in the conference. So we welcome Professor Dr. Abda Batul. Just can all of you, and thank you so our much. panelists. So let us start on the topic. So we have already given the question. So just an introduction of the topic. Can you go through on the topic, please, Dr. Abda Batul? On Iqbal Khudis, we are discussing here. So we'll just take some introduction and then we'll start the questions. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. May I talk in Urdu, please? In this conference, or this format is only in English? No, we are free to speak in any language. There is no limitation. The topic is also related to Urdu department, so we have no issue. Thank you so much. Thank you so much. कोई मसला नहीं, please. जी, अल्लामा इकबाल की खुदी के हवाले से जो आप लोगों ने, तो बहुत मैं आप लोगों की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया यहाँ बात करने का और अल्लामा इकबाल के हवाले से जो है वो गुफ्तगू करने का। अल्लामा इकबाल के बारे में जैसा कि हम सब जानते हैं कि उनकी शायरी जो है वो बहुत वसी है, लेकिन आज हम उनकी खुदी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अल्लामा इकबाल की खुदी जो है वो खुद शनासी का दूसरा नाम है, अपनी पहचान करवाने का दूसरा नाम है।
علامہ اقبال نے ہمیشہ لوگوں کو خود شناسی کی طرف جو ہے وہ بہت زیادہ ابھارا، قائل کیا. نوجوانوں کو خاص طور پر جو ہے وہ کہا کہ اپنے آپ کو پہچانے اور اپنی ذات کو پہچانے کہ اب کیا ہے، کیا تھے ہمارے بڑے، کیا تھے، انہوں نے کیا کام کیے تھے، انہوں نے کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے تھے، کیوں ہم اتنے معزز تھے، کیوں ہم اتنے محترم تھے، کیوں ہمیں جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. اور آج ہماری جو حالت ہے اس کی طرف بھی نظر جو ہے وہ آپ کو ڈالنی چاہیے. وہ ایک تو نا ہم کہتے ہیں کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، اور اس طرح کے جتنا بھی علامہ اقبال کا کلام ہے. لیکن میں جو ذاتی طور پر علامہ اقبال کی خودی کو سمجھی ہوں، اس میں سب سے زیادہ جو اس نے نوجوان کو مخاطب کیا ہے، اور اسے جب اس نے کہا ہے کہ تمہیں آباد سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. اور اس طرح کے اور بہت سارے اشعار علامہ نے جو کہے اور اپنی پہچان کروائی تھی. میں بلکہ کہتی ہوتی ہوں کہ اگر آج کے دور میں علامہ زندہ ہوتے تو جو انہوں نے ایک خود شناسی، ایک غیرت دلانے کی نوجوانوں کو کوشش کی تھی، آج اس مقام پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں اور آج اس طرح سے ہم نے اپنی ایک پہچان کو کھو دیا ہے، تو شاید انہیں زیادہ دکھ ہوتا. اس وقت بھی جب انہوں نے خطاب با جوانان اسلام جو ہے وہ نظم لکھی، تو اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ خودی کی طرف جو ہے وہ ابھارا. محنت کرنے کی طرف ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ نوجوان پہ بات کرتے ہیں، شاہین ان کا بڑا پسندیدہ موضوع ہے. اور یہ جو خودی کے حوالے سے ہے وہ بہت زیادہ جو علامہ اقبال ان چیزوں پر وہ زور دیتے ہیں، اور وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ تم دیکھو سمال فقر و فخری کا رہا شان عمارت میں، بابو رنگو خالو خط چہ حاجت روح زیبارہ. تو کہ آپ کو ان نمود و نمائش کی طرف بھاگنے کے بجائے اپنی پہچان کرنی چاہیے، اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے، اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں. تو یہ جو امید علامہ نے دلوائی تھی، اس پر بڑے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے نوجوانوں کو اس کی طرف لانے کی بے حد ضرورت ہے، اور ان کے اندر یہ شعور پیدا کرنا اور ان کے اندر یہ آگاہی پیدا کرنا جس سے انہیں ڈبل فائدہ ہو. یعنی علامہ نے جو خودی کا ایک درس دیا ہے، اس میں دو طرح کے میرے نزدیک جو ہے وہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں ہم لوگ بھی اور نوجوان نسل بھی. ایک تو اپنے مذہب کی طرف، اپنے خدا کو پہچاننا، اپنے مذہب کی صحیح جو ہے وہ انٹرپریٹیشن کرنا، اور دوسرا اپنی اس دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھنا کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے، ہمارا مقصد کیا تھا، ہم کر کیا رہے ہیں. یہ جو توجہ علامہ اقبال نے ہمارے نوجوانوں کو دلائی ہے، یہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑا پیغام ہے. اور بے شمار اور ان کی جو شعری مثالیں ہیں وہ دی جا سکتی ہیں علامہ کے حوالے سے. تو علامہ اقبال کی جو خودی ہے اس پر جو، اور پھر ساتھ علامہ نے خودی کے ساتھ بے خودی کا بھی مطلب ایک وہ بتایا کہ کس طرح سے ہم نے چیزوں کو لے کے چلنا ہے اور کس طرح سے ہم نے ان چیزوں کو آگے بڑھانا ہے. تو میں اپنی بات کو تھوڑا سا مختصر کرتے ہوئے یہی کہوں گی کہ علامہ اقبال کے یہ جو خودی اور خود شناسی، معذرت چاہتی ہوں کہ میں سلائیڈیں نہیں بنا سکی کیونکہ میں بہت زیادہ مصروف تھی، اور چھٹیاں ہونے کے باوجود، اور کچھ ہمارے ہاں نیٹ کا بڑا پرابلم ہوتا ہے، نیٹ ورک کا اور لائٹس کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے پاکستان میں. تو اس وجہ سے بھی میں ان چیزوں سے تھوڑا سا وہ پیچھے رہی. میں نے اس پہ جو ہے باقاعدہ ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے، وہ بھی میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ جو ہے وہ فراہم کروں گی، اور اپنی جو بات ہے اس کو میں اسی جگہ پہ جو ہے وہ میں وائنڈ اپ کرتی ہوں. اور مزید اگر کوئی سوال ہو تو پھر اس پہ ہم مزید بات کریں گے. بہت شکریہ. Thank you very much, Dr. Abda Batul, Professor Dr. Abda Batul from Lahore. She was giving an introduction on the topic Iqbal Khudi, Alhamdulillah. And we would invite now Dr. Maqbool Hassan on the topic to give her introduction on Iqbal Khudi's proposition. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ Yes sir, we can hear. Thank you very much sir. شکریہ بہت بہت جوائن کرنے کا. Please go ahead. جی ڈاکٹر صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بھی موقع دیا، اور مجھے آپ نے بہت شارٹلی حکم دیا. میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، اگرچہ میرا ڈائریکٹلی اردو ڈپارٹمنٹ سے تعلق نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اقبال سے ضرور ہے.
اور ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی اچھا موضوع چنا ہے، خودی، اقبال کا تصور خودی. تو جس طرح ڈاکٹر عابدہ بطول صاحبہ نے بھی اشارہ کیا کہ بیسیکلی جو اقبال کا تصور خودی ہے وہ بیسیکلی دیٹ از اباؤٹ دی سیلف ریکگنیشن، اور اس کے اندر اس کا ایک جز تو سیلف ریکگنیشن ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے دو اجزاء اور بھی ہیں. دوسرا اس کا جو جزو اگر ہم یہ سمجھیں تو وہ ہے دیٹ از دی سیلف امپاورمنٹ، اینڈ دی تھرڈ ون از سیلف ڈیولپمنٹ. دیکھیں انسان جو ہے وہ مادی جسم کے ساتھ ساتھ روح پر مشتمل ہے، وہ اکیلا مادی جسم نہیں ہے، اور روح کا تعلق ایک ڈیوائن سورس کے ساتھ ہے. تو جب تک انسان جو ہے وہ اپنے روح کو ڈیولپ نہیں کرے گا، اس کو نرچر نہیں کرے گا، اس کو پالش نہیں کرے گا اپنے، اور قرآن مجید میں اس چیز کو لفظ نفس کہہ کر پکارا گیا ہے. اور جس طرف آئی تھنک یہ ڈاکٹر عابدہ صاحبہ نے بھی اشارہ کیا ہے سورہ حشر کی آیت کی طرف کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے، خاص طور پہ بندہ مومن کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ دیکھنا تم کبھی بھی اللہ کو مت بھلانا. جب آپ اللہ کو بھلا دو گے تو آپ اپنے آپ سے بھول جاؤ گے. اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اولئک هم الفاسقون. تو یہ جو سیلف ریکگنیشن ہے، اپنے آپ کی پہچان ہے، بیسیکلی اقبال نے اس کو تصور خودی کی صورت میں پیش کیا ہے. اور اس کا اصل پرپز، اس خود شناسی کا اصل پرپز بیسیکلی وہ ہے رب شناسی، ٹو ریکگنائز دی کریٹر، جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے. جب ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے تو ہم اس توسط سے اپنے خالق کو پہچانیں گے. وہ جو مشہور عربی کا مقولہ بھی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. تو بیسیکلی اقبال کا جو کانسیپٹ آف خودی ہے وہ انسان کو اپنی شناخت کروانا، اور اپنی شناخت کے ذریعے اصل جو شناخت ہے وہ خالق کی شناخت کرنا، اور انسان کو اپنے خالق کے ساتھ کنیکٹ کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کی تصور خودی جو ہے اس کا پرپس بھی یہی ہے کہ انسان اپنے خالق کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے اور وہ اپنے خالق کو پالے. تو یہ بہت بڑی جو ہے یہ بنیادی بات ہے اقبال کے تصور خودی میں. میں سمجھتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ اس سے باقی لوگ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن میرا خیال ہے کہ اقبال نے قرآن کی اسی میسج کو کانسیپٹ آف دا خودی کی صورت میں جو ہے وہ اپنی پوئٹری میں، اپنے کلام میں، اپنی تعلیمات میں پیش کیا ہے. جی میری یہ بات ابھی یہاں مکمل ہوگی، اگر کوئی فردر بات ہے تو جی ہاں، انشاءاللہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے. مختلف سوالات کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی مزید جو ہے وہ اس ٹاپک کو ہم جو ایکسپلور کریں گے. سیلف اویئرنیس کا جو ٹاپک ہے وہ جو ہے بہت ریلیٹڈ ہے جو جس طرح سے آپ نے بیان فرمایا. تو پروفیسر ڈاکٹر عابدہ بطول فرام لاہور and Dr. Amina Murad from Karachi and Dr. Maqbool Hassan was giving the introduction about the topic, the Iqbal Khudi, the propositions and the self-awareness, how to personal development related to the personal development. So just a small introduction was there. Now we can start our question answer. So we already listed some questions to go through, and at the end, inshallah ta'ala will allow our participant also put any other question if this topic is still not clear. So anybody from our three panelists, anybody can answer, it's no problem. We just put a question here and anybody can answer on those questions. So the first question, what we have listed here, what are the core principles of the Iqbal concept of Khudi and how they can be applied in the modern times? So because people think that these all topics are the old topics and these are some outdated topics, and we want to know that how this topic is related to the modern world and can be applied in this nowadays. So anybody can put the answer to this question out of the three panelists here.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ کوشچن کیا تو یہ بہت ہی اہم کوشچن ہے. اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ خودی جو ہے وہ ہر انسان میں موجود ہے. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ خودی کو ہم کسی ایک زمانے سے کنیکٹ کر کے آؤٹ ڈیٹڈ کر دیں، کیونکہ خودی اٹ سیلف از لائف. خودی اٹ سیلف از کانشیسنیس. جیسے اقبال کہتے ہیں کہ بھئی جس لمحے آپ کو یہ پتا چل رہا ہے کہ آپ ہیں تو یہ زندگی ہے، تو زندگی خودی ہے. اور جب آپ کو اویئرنیس ہے کہ آپ ہیں تو آپ جو ہیں وہ زندہ ہیں. خودی جو ہے وہ آپ کو اپنی نہ صرف شناخت کرواتی ہے بلکہ وہ آپ کو یہ بھی پہچان کرواتی ہے کہ آپ جب اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ who am I and what can I do؟ اور یہی ایکچولی خودی ہے، یہی لائف ہے، اور یہی کانشیسنیس آف دا یونیورس ہے. کیونکہ دنیا میں انسان کے علاوہ یہ جو مخلوق اللہ نے بنائی ہے، اس کے علاوہ کسی کو ایک اویئرنیس نہیں ہے کہ میں کون ہوں. جس طرح کائنات میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو، آسمانوں کو، زمین کو اپنی امانتیں پیش کی تو انہوں نے انکار کر دیا، لیکن انسان نے ایکسیپٹ کر لیا. تو اقبال کہتے ہیں کہ اس نے ایکسیپٹ کیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کو ایک اویئرنیس ہے کہ وہ ایک چیلنج کو قبول کر سکتا ہے اور ایک گول کو اچیو کر سکتا ہے اور اس کے لیے اسٹرگل کر سکتا ہے. اچھا، اگر ہم ماڈرن زمانے میں دیکھیں تو آج کی ایجوکیشن آپ کو کیا کہتی ہے کہ آپ اپنی انڈیویجویلٹی کو لیش کریں، آپ سوشل ڈیولپمنٹ میں کام کریں، آپ انوائرمنٹ کے لیے کام کریں، آپ اینیمل رائٹس کے لیے کام کریں، فریڈم کے لیے کام کریں. انلیش آل یور پوٹینشیلز واٹ ایور یو ہیو سو دیٹ یو ریچ دا ہائیسٹ، دا پینیکل آف یور پرسنالٹی. اقبال کی خودی میں یہ بھی اور اس سے بہت زیادہ چیزیں ہیں، جس طرح ابھی معزز پینلسٹ نے بتایا کہ روح. تو جو روح کا کانسیپٹ ہے وہ ہماری ماڈرن ایجوکیشن میں نہیں ہے. اور اس ایجوکیشن میں اگر سول کو نکال دیا گیا، دیٹ مینس کہ کچھ بھی آپ ایجوکیشن ان کو آج دے دیں، وہ ایجوکیشن ایک انکمپلیٹ انڈیویجول کو، ہیومن بینگ کو ڈیولپ کر رہی ہے. تو آج کے ماڈرن زمانے میں جو سب سے بڑی کمی ہے کہ اٹ از اے سوللیس ایجوکیشن. اور اقبال کا پورا جو کانسیپٹ ہے وہ ہیومن کو نہ ڈیگریڈ کرتا ہے، نہ اس کو ایک ریڈکشنسٹ اپروچ کے ساتھ ہینڈل کرتا ہے، بلکہ ہیومن بینگز آر دا کانشیسنیس آف دا یونیورس. جب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج جتنی بھی جو ڈائنامزم ہے کہ experiential learning ho, people should be given an opportunity to unleash their potential, people should have freedom of environment, they can do anything. اقبال نے ان تمام چیزوں کو ایک سمیٹ کر ایک جو کانسیپٹ ہمیں دیا کہ آپ اپنی سیلف کو انڈیویجولائزڈ کریں لیکن آپ انڈیویجولزم کی طرف نہ جائیں. دا ماڈرن ورلڈ جو آپ کے ساتھ کر رہا ہے کہ ہر انسان کو خدا بنا رہا ہے، اور اقبال کہتے ہیں کہ آپ اتنے انڈیویجول بنے بیکاز ایوری لائف از انڈیویجول. کوئی انسان کسی کو اپنے آپ سے مشابہت نہیں دے سکتا. تو وہ انڈیویجویلٹی آپ کو نہ صرف اپنے کریٹر سے ملائے گی بلکہ آپ کی سوسائٹی کو بھی ڈیولپ کرے گی، آپ کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا کرے گی جس کی مثال حضور اکرم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے دی ہے کہ ان کا جو اپروچ ہے وہ اپروچ ہے کہ آپ سمبیوسس اپروچ کے تحت زندگی گزارتے ہیں. تو خودی کیا ہے؟ خودی از ہیپی وین اٹ نرشز اٹ سیلف. خودی از ہیپی وین اٹ نرشز دا انوائرمنٹ. خودی از ہیپی وین اٹ از پرفارمنگ اٹس رول ان دا سوشل ڈیولپمنٹ. اب آج اگر ہم دیکھیں تو فریڈم کے نام پر انڈیویجولزم کی طرف لے جایا گیا ہے، جس میں ہر انسان جو ہے وہ اس وقت نارسزم کی طرف جا رہا ہے. So looking at the whole scenario, we can see that the blank spots, the gap analysis if we do, تو اقبال کی خودی جو ہے وہ ماڈرن زمانے کے لیے سب سے زیادہ ہالسٹک، کمپلیٹ
اور لیٹسٹ اپروچ رکھتی ہے، اور یہ اپروچ انہوں نے ہمیں 1900s میں دیا، جس کے لیے آج دنیا ہیومینزم کے نام پر اور ریلیٹیوزم کے نام پر اور بہت ساری تھیوریز کے نام پہ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ ہم نے سم تھنگ، کوئی نئی چیز کو ہے وہ جو ڈیولپ کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایک اقبال کی خودی کا کانسیپٹ ہے جو ہمیں لوگوں کو، بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو بتانا چاہیے. Thank you, Dr. Abdul Batul. She was telling about the Khudi's proposition. So now next question we have here, that this is naturally related to the personal development, social development, and community development, the topic and the knowledge. So related to the personal development we were discussing right now. So how it can be helpful in the community development so this is the next question. I would request Dr. Maqbool Hassan, if possible, can answer. جی ڈاکٹر صاحب، دیکھیں جب کوئی بھی شخص اپنی خودی کو پہچان لیتا ہے اور اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیتا ہے، وہ اپنے آپ کو امپاور کر لیتا ہے ان لائن ود دی ڈیوائن ٹیچنگز، اور وہ اپنے خالق کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے، تو ایسا ہی شخص جو ہے وہ سوسائٹی کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے. ایسا ہی شخص جو ہے وہ دنیا میں امن اور سکون قائم کر سکتا ہے. ایسا ہی شخص دنیا میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو پہچان کر اپنے خالق کو پہچان چکا ہوتا ہے. ناٹ اونلی پھر وہ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں وہ اپنے خالق کو فالو کرتا ہے، بلکہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہیومینٹی کو بھی اسی کریٹر کی جو بات ہے اس پہ وہ لانے کی کوشش کرے، اور ان لائن ود دی ٹیچنگز آف دا کریٹر وہ پبلک کو اور وہ ہیومن بینگ کو بینیفٹ کرے. تو یہ اصل چیز ہے. اور سب سے بڑی بات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور جو اس کا مقصد ٹھہرایا کہ وہ فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جن و انس کی مقصد تخلیق جو ہے وہ میری عبادت ہے. اور عبادت جو ہے ایک بڑا وسیع کانسیپٹ ہے. وہ عبادت صرف نماز پڑھنا یا رکوع اور سجود کا نام نہیں ہے. عبادت ہیومینٹی کی خدمت کا نام بھی ہے، اور خدمت خلق بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے. اور اس دنیا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے ڈیوائن جو ٹیچنگز ہیں ان کے مطابق اس دنیا کو مینیج کرنا اور دنیا کو ڈھالنا اور اس سسٹم کو اختیار کرنا جو سسٹم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے. it is also includes in the concept of عبادہ. تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے بندہ اپنے آپ کو پہچانے کہ وہ کون ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اور اس کی لیمٹس کیا ہیں اور اس کی انرجی کیا ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے. تو ایسا ہی شخص جو ہے وہ سوسائٹی کو بھی بینیفٹ کر سکتا ہے، سوسائٹی کے لیے بھی ایک مفید جو ہے وہ رول پلے کر سکتا ہے. تو یہ بہت اہم ہے. آئی تھنک کہ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے، جو کہ قرآن اور سنت پر گہری نظر رکھتے تھے، جو قرآن کا وسیع علم رکھتے تھے، تو انہوں نے اس قرآن کے اس ایسنس کو جو ہے، دیکھیں قرآن کا اصل جو مرکز و محور ہے وہ انسان ہے، تو قرآن کی اس ایسنس کو انہوں نے جو ہے وہ پیش کرنے کی اور سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو خودی کو پہچان ہی ایک بہتر انداز سے سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ بھی کر. جی میری بات مکمل ہو گئی. جی سر، ڈاکٹر مقبول حسن، بہت بہت شکریہ بتانے کا. تو اگلا جو سوال ہمارا ہے کہ معاشرے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں آج کل جو ہے بہت زیادہ لوگ ٹینس ہیں، اور معاشرے میں بہت زیادہ کیونکہ مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں، اتنی مصیبتیں بڑھ گئی ہیں، پریشانیاں دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں، لوگوں کی ریسورسز اور مہنگائی کی وجہ سے جو ہے وہ اتنے لوگ پریشان ہیں. تو یہ جو بعض وقت یہاں تک ہو جاتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ خودکشی کے اوپر چلے جاتے ہیں اتنے مسائل کی وجہ سے جو ہے. تو یہاں ویسٹرن کنٹریز کے اندر، یہاں کینیڈا کے اندر مینٹل ہیلتھ کے اوپر جو ہے بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے.
تو میں ڈاکٹر امینہ مراد سے گزارش کروں گا کہ یہ بتائیں کہ یہ خودی کا جو کانسیپٹ ہے اس کے نتیجے میں جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ کے اوپر جو ہے وہ کیا اثرات پڑ سکتے ہیں اور کیا اس کی بہتری ہو سکتی ہے اس کے نتیجے میں. جی بہت ریلیونٹ کوشچن ہے. اس میں دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ویسٹ نے اسپریچول ہیلتھ کو مینٹل ہیلتھ قرار دے دیا. جس طرح سائیکالوجی از دا سائنس آف سول اور اس کو اب مائنڈ سائنسز اور پرسنالٹی کی طرف یہ لے کر آئے ہیں. تو پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ اور ہیومن میک اپ کہہ لے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے انسان کی جو نیچر ڈیفائن کی ہے تو آج ہم اس سے بہت دور ہیں جس کی وجہ سے یہ مینٹل النیسز بڑھ رہی ہیں جو در حقیقت اسپریچول النیس ہے. تو خودی کا بیسیکلی جب خودی آپ کو ایک اویئرنیس دیتی ہے تو جس طرح اقبال نے کہا کہ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. تو اس وقت ایک ہیومن بینگ کو اکنامک مین کی طرح دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کتنا ارن کرتے ہیں اور آپ کی ویلیو ڈالرز میں کتنی ہے. اور ایک جو اقبال کا کانسیپٹ تھا کہ آپ کی جو الٹیمیٹ جو خود شناسی ہے تو وہاں آپ فقر کے ایسے مقام پر پہنچتے ہیں کہ آپ کے پاس دنیا کی ہر چیز ہوتی ہے لیکن آپ کو کسی چیز سے لگاؤ نہیں ہے کیونکہ آپ کا گول جو ہے وہ خود شناسی اور خدا شناسی ہے اور آپ کا گول جو ہے وہ کائنات میں اپنے رول کو ادا کرنا ہے. تو آج جو کیپٹلزم کا سسٹم ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو اٹ از اینٹی خودی کہ جو آپ کو ریڈیوس کر دیتا ہے کہ آپ یا تو بندر سے ایوالو ہوئے ہیں آپ جانور سے ایوالو ہوئے ہیں. اور یہ جو پرابلمز ہیں یہ پرابلمز تو جو ہے وہ کریٹ کی گئی ہیں تاکہ انسان کو ایک روبوٹک فریم ورک میں لے آئے وہ. تو وی مسٹ انڈرسٹینڈ دیٹ دس کرنٹ human framework that has been given by the West is totally damaging. اور وہ اتنا ڈیمیج کرتا ہے کہ انسان کو جس طرح اقبال نے کہا کہ خودی کے نگہباں کو ہے زہر ناب وہ نہ جس سے جاتی رہے اس کی آب. یعنی جس روٹی سے انسان کی عزت جاتی ہے تو وہ اس کی خودی کے لیے زہر ہے. تو نیچرلی آپ نے آج ڈیولپمنٹ میں سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کے نام پر اکنامک ڈیولپمنٹ کے نام پر انسان کو ایسا پابند کر دیا کہ ہی کی ناٹ تھنک اینی تھنگ ایکسپٹ ارننگ منی. اور پیسہ بالکل غلط چیز نہیں ہے, امارت بالکل غلط چیز نہیں ہے, لیکن وہ ایک کرج تھی کہ آپ اپنے سیلف کو اینالائز کریں, آپ اپنے آپ کو پہچانیں. اور بقول اقبال کے دو سیلف جو ہے خودی کی جب وہ تعریف کرتے ہیں تو اس کے دو حصے ہیں, ایک ہے اپریشیٹو سیلف اور دوسرا ہے ایفیشینٹ سیلف. اپریشیٹو سیلف جو ہے وہ مسلسل اپنی زندگی کے مقصد کو, اپنے رب کے, اپنے خالق کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے, اپنی کنیکشن کائنات میں ڈھونڈتا ہے, یونیورس سے اس کا کیا تعلق ہے. یعنی وہ ایک ایسی ریفلیکٹیو موڈ میں جاتا ہے جس کو اللہ نے تذکر, تفکر, تعقل یہ تمام الفاظ سے نوازا ہے, جس کو آج ہم ویسٹ میں بھی کہتے ہیں کہ ریفلیکٹیو تھنکنگ سکھاؤ, انالیٹیکل تھنکنگ سکھاؤ, می ٹائم ہو, مائنڈ فلنس ہو. اس کا تو ٹائم ہی نہیں ملتا ہے. تو وہ سیلف بھی ہم نے اس کو ضائع کر دیا. اور دوسری طرف ایفیشینٹ سیلف اقبال کہتے ہیں کہ یہ وہ سیلف ہے جو روٹی کی, دنیا کی کام کاج کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے. اور یہ دونوں کمپلیٹ کرتے ہیں کیونکہ جو خودی ہے اس کو اقبال کہتے ہیں کہ پسند اس کو تکرار کی خو نہیں کہ تو میں نہیں اور میں تو نہیں. وہ کنٹینیوس اسٹرگل موڈ میں ہوتا ہے, سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی, فقط ذوق پرواز ہے زندگی. تو یہ جو ایک آگے بڑھنے کی, اپنے آپ کو تلاش کرنے کی, اپنی سوسائٹی کو بہتر کرنے کی, اپنی سائنس کو بہتر کرنے کی, اپنے رب کو پہچاننے کی, اور اس کے اندر جو ایک اسپرچویلٹی اللہ نے ڈالی ہے تو اس کی ارج ہے کہ وہ ان تمام صفات سے اپنے آپ کو مزین کریں. جیسے اقبال نے کہا ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ, حدیث کو ریفر کیا ہے انہوں نے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایفیشینٹ سیلف ہے اس کو تو موقع ہی نہیں ملتا ہے, وہ نہ رزق حلال کی سوچتا ہے, نہ وہ اس کو عبادت سمجھتا ہے.
تو وہ ایک ایسے کنفیوژن میں انسان کو ڈال دیا گیا ہے کہ وہ بھول گیا کہ وہ کائنات کا کانشیسنس ہے، وہ بھول گیا کہ وہ ایک ایسی مخلوق ہے جس کے اندر بہت ساری صلاحیتیں انگرینڈ ہیں، اور اس کو اپنی پہچان، اپنی مالک کی پہچان، اپنی سوسائٹی کی خدمت اس کو اس طرح کرنی ہے کہ جس سے اس کی ذات میں خودی کی بھی تکمیل ہو اور ایک خوشی ہو، کیونکہ خودی جو ہے اس کی خوشی سروس میں ہے، اس کی خوشی آگے بڑھنے میں ہے، اس کی خوشی گروتھ میں ہے۔ لیکن یہاں اس کی خوشی کو اکنامک جو ہے وہ پابندیوں میں جکڑ دیا گیا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اکنامک بہت ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ کہیں اللہ نے نماز کا ذکر کیا ہو اور زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا ہو، یہ بہت ہی کم ہوا ہے۔ تو دونوں کو اسپرچویلٹی کے فریم ورک میں دیکھنے کے بجائے ماڈرن ورلڈ نے انسان کو چونکہ ایک ایوالونگ اینیمل اور ایک پروڈکٹیو ممبر ان ٹرمز آف اکانومی سمجھا ہے، اس لیے اس کے اندر یہ تمام سو کالڈ مینٹل النیسز ڈیولپ ہو گئی ہیں۔ تو اس بارے میں بھی ہمیں بہت سیریسلی سوچنا ہے کہ یہ اسپرچل النیس ہے، یہ مینٹل النیس نہیں ہے۔ Shukriya, Dr. Amina Murad from Institute of Business Administration. She was giving her point of view on the topic of Iqbal proposition of Khudi. And our next question from Dr. Maqbool Hassan. She is related to the Islamic studies, more focused. So the question will be that the concept of Khudi intersects with Islamic theology and ethics, and what insights can be gained from this intersection. So irrespective of the personal things, how our teaching of Islam give the emphasis on this Khudi. ڈاکٹر مقبول حسن۔ جی ڈاکٹر صاحب، دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس میں جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قرآن مجید کا جو مرکزی عنوان ہے وہ انسان ہے، اور جو کچھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات میں تخلیق کیا ہے وہ بیسیکلی سب کچھ انسان کی فیسیلیٹیشن کے لیے ہی تخلیق کیا ہے، اور انسان کا جو مقصد ٹھہرایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ جس طرح میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ وہ مقصد ہے عبادہ، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور جس طرح میں نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ عبادہ جو ہے وہ جسٹ مسجد میں جا کر رکوع اور سجدے کا نام نہیں ہے، عبادت ایک ملٹی ڈائمینشنل ملٹی فیسٹڈ ایک فنامنا ہے، اور جو ہمارا دین ہے دین اسلام، وہ کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ جو چند جو ہے وہ ریچولز کا نام ہے، بلکہ وہ ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے جس کے اندر ایوری واک آف لائف اس کے اندر شامل ہے، اس کے اندر ہماری معاشیات بھی شامل ہے، اس کے اندر ہماری روحانیت بھی شامل ہے، اس کے اندر ہماری سیاسیات بھی شامل ہے، اس کے اندر ہماری اخلاقیات بھی شامل ہے، بلکہ خلق اور اخلاقیات اور موریلٹی، اس کو دین اسلام نے پرائمری فوکس کیا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بطور نبی جو انٹروڈکشن دیا تو فرمایا کہ انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ یعنی نبی مہربان یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی ہی اسی لیے بنایا کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں، میں انسان کے خلق کو ٹھیک کروں۔ اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں تعمیر انسانیت کی، اور یہ جو ہم تو اس کا اصل مقصد ہی یہ ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ماحول میں تشریف لائے، وہ ماحول دراصل اخلاقی بگاڑ کا ماحول تھا۔ دنیا کے سارے معاملات تو اسی طرح چل رہے تھے، لیکن جو چیز خراب ہو چکی تھی وہ انسانوں کے اخلاق خراب ہو چکے تھے، اور وہی انسان جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت وجود اور آپ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ڈائریکٹ رہنمائی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوتی مشن جو اختیار فرمایا، تو اس کے نتیجے میں وہی انسان جو ایک دوسرے کے جان کے درپے ہوتے تھے، وہی ایک دوسرے کے جگری دوست بن گئے، الف بین قلوبہم۔
تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں کو آپ نے جوڑ دیا. تو وہ دلوں کو جو جوڑا گیا تھا وہ ایسے ہی نہیں ہو گیا تھا, وہ اصل میں ان کا تزکیہ کیا تھا. یہ نبوی مشن کا ایک پارٹ ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ, کہ نبی جو ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کو کمیونیکیٹ کرتا ہے, ان کو ایکسپلین کرتا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس بھی کرتا ہے. تو یہ جو اقبال کا تصور خودی ہے, بیسیکلی اٹ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دا کانسیپٹ آف تزکیہ نفس, کہ جب ہم نفس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اپنی ذات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اپنی ذات کو ہر قسم کی پالوشن سے پاک کرنے کی کوشش کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از پارٹ آف دا کانسیپٹ آف دا خودی, کہ جب ہم اپنے نفس کو پاک کر لیں گے تو یقیناً الٹیمیٹلی ہم اپنے آپ کو با اخلاق کر لیں گے, اور اسلام کا جو اصل مین اور مطلوب ہے, اور پھر وہی چیز جو ہے ایک با اخلاق انسان ہی جو ہے ایک اللہ کا مطلوب انسان ہے. میں اگر مجھے آپ اجازت دیں تو دیکھیں, اس میں دو چیزیں ہیں. ایمان, ایک اصطلاح ہے مومن, اور ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جو دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں نبی مہربان نے سمجھائی ہے, دیٹ از دا منافق, ہپوکرائٹ. منافق اصل میں اسلام کا نام لیوا وہ ہوتا ہے جو سچا مومن, سچا ایمان والا نہیں ہوتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ایسے انسان موجود تھے جو بظاہر اسلام لائے تھے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی صف اسلام میں شامل رکھا تھا, اور آپ کا معاملہ ان کے ساتھ بھی وہی تھا جو دوسرے سچے مسلمانوں کے ساتھ تھا. مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک وقت آیا کہ آپ کو وحی کے ذریعے آئیڈینٹیفائی کیا کہ نہیں, یہ فلاں فلاں لوگ سچے مومن نہیں ہیں. اور پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو جو نشانیاں آئیڈینٹیفیکیشن بتائی منافق انسان کی, نبی حضور نے فرمایا کہ آیت المنافق الثلاث, اذا حدث کذب, پہلی نشانی, اذا وعد اخلف, جب وہ وعدہ کرتا ہے, کمٹمنٹ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے. اذا اؤتمن خان, جب اس کو امانت دی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے. اور اسی طرح ایک دوسری حدیث میں نبی مہربان نے ان تینوں کے علاوہ چوتھی کو بھی ایڈ کیا, اذا حسم فجر, کہ جب اس کی کسی کے ساتھ کنفلکٹ ہوتا ہے, کوئی ڈفرنس آف اوپینین ہوتا ہے, کوئی تنازع ہوتا ہے, تو وہ ایک دم اپنے آپ کو اپنے آپے سے باہر لے چلتا ہے, گالم گلوچ بدتمیزی بھی اتر آتا ہے. تو ایسا یہ چوتھی نشانی ہے. اب اگر آپ غور کریں تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو بد اخلاقی کی باتیں ہیں, یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اخلاقیات کے ڈومین کی باتیں ہیں. سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پہ مخاطب کر کے 6 باتوں سے روکا ہے کہ اگر یہ 6 باتیں جس سوسائٹی کے لوگوں میں ہوں گی, وہ سوسائٹی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی, وہ تباہ و برباد ہو کر رہے گی. اور وہ 6 باتیں جو سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعلیم فرمائی اور ان سے منع کیا, روکا, وہ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی کو ریڈیکیول کرنا, ٹو ریڈیکیول سم ون, مذاق اڑانا کسی کا, تمسخر, استہزاء, کسی کو برے نام سے پکارنا, کسی کو طعن و تشنیع کرنا تو اس کے منہ پہ, کسی کی غیبت کرنا, کسی سے حسد کرنا, کسی کی ٹو لگانا. یہ وہ باتیں ہیں جو بد اخلاقی کی باتیں ہیں. تو اسلام نے انسان کے اخلاق کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ وہ اس کا اخلاق جو ہے وہ اللہ کے اخلاق سے ہم آہنگ ہو جائے, اور یہ بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم آج اقبال کی تصور خودی پہ بات کر رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں اقبال کے تصور خودی سے, اسی کی ایکسپلینیشنز کا کہیں نہ کہیں پارٹ ہیں یہ. تو جب تک ہم جو ہے اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے, اپنے آپ کو پہچان کر اپنے آپ کو اپنے خالق سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, نہ ہی ہمارے اخلاق درست ہو سکتے ہیں, اور نہ ہی ہم سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ہم الٹا اس سوسائٹی اور معاشرے اور اس دنیا کی بربادی کا باعث بن سکیں گے.
اور اس کے علاوہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. اگر ہمیں کوئی کنٹریبیوٹ کرنا ہے, اگر اس دنیا کے اندر ہم نے کوئی کنٹریبیوٹ کرنا ہے, اس دنیا کے اندر ہم نے کوئی امن اور پیس میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے, تو وی نیڈ ٹو ریکگنائز فرسٹ آور سیلف, اینڈ دین وی نیڈ ٹو ڈیولپ اینڈ empower the self. تبھی جا کے ہم کنٹریبیوٹ کر سکیں گے. تو یہی چیز ہے, اور جس کو اسلام نے اپنے ایک سمپل جو اصطلاح اسلام میں استعمال کی ہے, یہ آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہے بندگی رب. وہ جو اقبال نے کہا نا, متائے بے بہا درد و سوزے آرزو مندی, مقام بندگی دے کر ننو شان خدا بندی. تو یہ مقام بندگی جو ہے یہ بادشاہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں وہ جو اپنے آپ کو پہچان چکے ہوتے ہیں اور اللہ کی دوستی کے میں وہ بہت اونچا مقام حاصل کر چکے ہوتے ہیں, ان کو کسی دنیا میں کسی چیز کی قرض نہیں ہوتی ہے. بڑے بڑے بادشاہ ان کے قدموں میں آتے ہیں. تو پھر اصل بادشاہ کون ہوا؟ اصل بادشاہ تو پھر وہ ہوئے نا جو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ان کے قدم میں آ کے اپنے جو ہے وہ ان کے قدم وسیع کرتے ہیں. تو یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی ذات کو, اپنے آپ کو ہم آہنگ کیا اور اللہ سے لو لگائی اور اللہ کی سچی عبادت اور بندگی کا حق ادا کیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا کر دیا. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. Shukriya, thank you to Dr. Maqbool Hassan from Bahria University Karachi campus. He was talking about the topic we are having here, Iqbal Khudri's proposition. And this actually topic was initiated by Dr. Amina Murad in the HIBA conference. She presented her abstract in a research study on this topic. So we are just following up the topics which were covered in our HIBA conference on December 28th. Because of the shortage of time during the conference, we just allow the presenters to just 7 to 10 minutes to give the gist of their research study, and they present the abstract on that conference, because a lot of our presenters are there and scheduled in the conference due to the shortage of time. So we are following up on the topics which were covered in our conference. And so this is the first webinar on the topic post HIBA conference. So Dr. Amina Murad, she was presented this topic in the conference on December 28th. So now the next question would be from Professor Dr. Abda Batul. She's here from the former Christian College from Lahore. Dr. Abda Batul, ہم یہ بات کر رہے ہیں خودی کے بارے میں, اور یہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ٹاپک جو ہے وہ یا تو اردو میں زیادہ تر پڑھایا جاتا ہے, اگر نہیں تو چلیں تھوڑا سا جو ہے ہم اب مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم جو ہے وہ جذباتی طور پہ اپنے دین کی طرف سے بھی اس کو لے کے سمجھتے ہیں کہ یہ ریلیٹڈ ہے ہماری سیلف ڈیولپمنٹ میں, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں. ڈاکٹر مقبول حسن نے بتایا کوالٹیز انکلکیٹ پیدا کرنے کے حوالے سے بے شمار چیزوں سے ہمارا جو ہے یہ ٹاپک جو ریلیٹڈ ہے ہمارے ریلیجن سے. لیکن جو لوگ جو ہے سوال ہمارا جو یہ ہے کہ اب جو لوگ جو ہے وہ اردو نہیں پڑھتے یونیورسٹیز کے اندر, تعلیم اداروں کے اندر, یا اسلامک اسٹڈیز کا ٹاپک نہیں پڑھ رہے ہوتے, تو یہ ٹاپک جو ہے وہ ایجوکیشن کے اندر جو ہے کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے کہ طلبہ کی, اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ اساتذہ کی جو ہے وہ کریکٹر بلڈنگ کے اوپر فوکس کیا جائے اور اس کو امپلیمنٹ کیا جائے, اس ٹاپک کو, اس کو کس طرح سے کور کیا جاتا ہے تعلیمی نظام کے اندر. یہ بڑا امپورٹنٹ ہمارا سوال ہے اس سارے ٹاپک کا. پروفیسر ڈاکٹر بےحد شکریہ, آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اور یہ آج کے وقت کی بڑی اہم ضرورت بھی ہے, میں سمجھتی ہوں اس پہ بات کرنا. اور یہ بات ظاہر ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اردو بہت کم یہاں پاکستان میں, یا ایون ہماری قومی زبان ہے, اس کے باوجود ٹوٹل سارے نظام, کیونکہ ہماری معیشت جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے انگریزی سے, تو وہ انگلش میڈیم میں بچوں کا وہ اس طرح کا وہ ہوتا ہی نہیں ہے, وہ عام سادہ چیز نہیں سمجھ سکتے. اور آپ کا سوال بڑا اچھا ہے کہ اگر وہ اردو نہیں سمجھ سکتے تو ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے, تعلیم کے لیے اقبال کو سمجھانا کیسے ہے. تو اس کی ایک بڑی وجہ, ایک بڑی مثال تو ہم یہ پیش کر سکتے ہیں تراجم کی صورت میں, کیونکہ اقبال کے تو ویسے پوری دنیا میں کی زبانوں میں تراجم ہوئے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو نصاب بچے پڑھتے ہیں, اور بے شک انگریزی میں بھی اگر پڑھتے ہیں, تو ہمیں اپنے نصاب کے اندر اس زبان میں جو ہے وہ علامہ اقبال کی جو شاعری ہے یا فلسفہ ہے یا چیزیں ہیں وہ شامل کرنی چاہیے, تاکہ ہم ان کی کردار کی بھی جو ہے وہ تعمیر کر سکیں, اور ہم انہیں جو ہے وہ دنیا میں ایک معاشرے میں ایک اچھا فعال اور معزز شہری
بنانے میں بھی اہم کردار ادا کر سکیں، کیونکہ دین اور دنیا دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں، بیلنس بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور علامہ نے اس پر بھی بڑا زور دیا ہے کہ آپ جہاں ہیں، جہاں آپ کی ضرورت ہے، جہاں آپ کو کام کرنا چاہیے، آپ وہاں کام کریں۔ آپ کی ضرورت کہیں اور ہے، آپ کام کہیں اور کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے بلکہ اپنی ایک نظم میں غنی کاشمیری کا ایک فارسی شعر بھی شامل کیا تھا، جس میں وہ تضمین کی تھی علامہ نے، اور علامہ نے کہا تھا کہ غنی روز سیاہ پیرے را تماشا پیرے کنا را تماشا کن کہ نور دیدہ اش روشن کند چشم زلیخا را، کہ جہاں اس کا جو باپ ہے وہ اندھا ہو گیا ہے رو رو کے اپنے بیٹے کے غم میں، اور وہ زلیخا کی آنکھوں کو روشن کر رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی مثال تھی ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی۔ ایجوکیشن میں، تعلیمی نظام میں، میں خود بہت ساری پلیٹ فارم پہ یہ بات کرتی ہوں کہ ہمیں اپنے نصاب کے اندر علامہ کے وہ افکار اور علامہ کا وہ فلسفہ اور علامہ کی وہ اشعار ضرور شامل کرنے چاہیے، چاہے ہم اس کا ترجمہ کر کے ان کو سمجھائیں، یا ہم اپنی قومی زبان میں، اگر پاکستان میں ہیں تو ہم اپنی قومی زبان میں سمجھائیں، اور ہم دیگر زبانوں میں ترجم کریں اور کروائیں بھی، اور اپنی تعلیم کا اس کو حصہ بنائیں۔ جب تک ہم حصہ بنائیں گے نہیں، جب تک ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے نہیں، اس وقت تک جو ہے ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب علامہ اقبال کا جو جاوید نامہ ہے، حالانکہ وہ فارسی زبان میں ہے، اور میں نے خود بطور اردو کی استاد 2 سال پہلے سبکن جو ہے وہ ڈاکٹر وحید الزمان طارق صاحب سے پڑھا، سمجھا اور سیکھا، اور میں بڑی حیران ہوئی کہ اس میں کتنی وسعت تھی، اور اپنے آپ کو پہچاننے، اور اس دور میں علامہ نے جو یونیورسٹیوں کے اندر طالب علموں کے جو حالات ہیں اس کا بھی ذکر کیا، کیونکہ علامہ کا 70% تو فارسی میں کلام ہے، وہ نہ ہم اردو والے بھی اتنا زیادہ نہیں پڑھتے، باقی زبانوں والے بھی بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں۔ تو تعلیم کے اندر، نصاب کے اندر علامہ کی چیزیں اس زبان میں ترجمہ کر کے پہنچانا، یہ ہماری بڑی اہم ذمہ داری ہے، اساتذہ کی بھی اور باقی عام لوگوں کی بھی، تاکہ ہمارے بچے، ہمارے طالب علم، وہ جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہمارے دین کو سمجھنے کے لیے بھی، اور اپنی زندگی معاشرے میں ایک خوبصورت، اچھی اور مثبت جو ہے، جس کا پس منظر ہمارا دین ہے، قرآن ہے، جیسے سر نے پہلے بڑی اچھی بات کی تھی کہ مطالعہ قرآن بڑا انا dejo dakem daga masukan duki gara al madrasa na jinga ustaga bacha kari se dega بیان میں آوازیں کچھ اور آ رہی ہیں، شاید کسی کا مائک آن ہے۔ جی سر، ہاں، یہ پلیز گزارش ہے اٹینڈی سے کہ وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اپنی آواز بند کر کے رکھیں۔ جی ڈاکٹر پلیز یو کین کنٹینیو۔ جی کیونکہ میں اپنے کالج میں جو ہے وہ کریکٹر بلڈنگ کی کلاس بھی پڑھاتی ہوں بچوں کو۔ یہ ہمارا ایف سی کالج نے پاکستان میں ایک پہلا ادارہ ہے جس میں انہوں نے ایک لازمی قرار دیا ہے، ایک کلاس جو ہے وہ کریکٹر بلڈنگ کی ہونی چاہیے۔ انہوں نے ایک نصاب بھی بنایا ہوا ہے، جس کو میں خاص طور پر اپنے پاکستان کے پس منظر کے حوالے سے اور اپنے شعراء اور خاص طور پر علامہ کے آج حوالے سے بروز ہفتہ 4 جنوری 2025 کو رات سر آواز 12 بجے میوٹ کر کے رکھیں بند سر، کر دیں، سوری۔ جی، وہ جس کو ضرورت ہو بر وقت ضرورت پورا کر۔ تو اس میں بچوں کو جو ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی کہتی ہوں کہ عام طور پر ہم اچھے لباس کو کہتے ہیں کہ جی بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے، جوتے بڑے اچھے پہنتا ہے، بڑی شخصیت اس کی بڑی اچھی ہے، اس کی بڑی پرسنالٹی ہے۔ تو میں بچوں سے کہتی ہوں کہ پرسنالٹی ڈزنٹ مین یور فزیکل پریزنس، یور گڈ کلاتھ اینڈ شوز۔ پرسنالٹی مینز یور وے آف ٹاکنگ اینڈ یور بیہیویئر ود ایچ ادر ایز اے ہیومن بینگ۔ جب تک ہم اپنے بچوں کو یہ چیزیں نہیں دیں گے، اس وقت تک تو ظاہر ہے کہ ہم آگے بڑھ بھی نہیں سکتے۔ اور اتنے سال سے ہم جو علامہ اقبال پہ کانفرنسز پوری دنیا میں ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا اثر نظر کیوں نہیں آتا؟ اور وہ اس لیے نظر نہیں آتا، جو ابھی آپ کے سوال میں ایک اہم نقطہ ہے کہ ہمیں اسے کیسے اپنے نصاب کا اور تعلیمی جو ہماری ایک سرگرمیوں کا حصہ بنانا چاہیے، تو وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے نصاب میں اس کو ان باتوں کو، ان چیزوں کو شامل نہ کریں۔ میرا ایک ذاتی نقطہ نظر یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اب بچوں میں وہ اویئرنیس نہیں ہوتی، جیسے پہلے ہم سنتے تھے، ہم دوسروں کی باتیں سنتے تھے، ہم ڈسکشن سنتے تھے۔ حالانکہ سوشل میڈیا ہے، اور سوشل میڈیا کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پوری دنیا سے ہم جڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے گلوبل ولیج کا نام سنا ہوا تھا، لیکن اب ہم واقعی ایک گلوبل ولیج ہے۔
تو ہمارے بچے جو ہے وہ منفی چیزوں کی طرف زیادہ جاتے ہیں اور ان مثبت چیزوں سے کم سیکھتے ہیں. تو اس کی بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم وہ تربیت ہی بچوں کی نہیں کر رہے, ہم بچوں کو وہ دے ہی نہیں رہے جو ہمیں دینا چاہیے تھا. ہم اپنی ذمہ داریوں سے کہیں نہ کہیں غافل ہیں. ادروائز ہم کہتے ہیں جی ہم اساتذہ کا بڑا احترام کرتے تھے, ہم یہ کرتے تھے, ہمارا زمانہ ایسا, ہمارا زمانہ ویسا. تو ہم بچوں کو یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہمارا زمانہ کیسا, اور ہم بچوں کو وہ زمانہ دے کیوں نہیں رہے. یہ اس صورت میں ہوگا جب گھروں میں بھی اور تعلیمی نصاب کے اندر بھی وہ چیزیں پڑھائی جائیں گی اور استاد کلاس کے اندر اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرے گا. تو میرا خیال ہے کہ ہم انشاءاللہ بہت جلد اپنا یہ جو ہے ٹارگٹ وہ اچیو کر لیں گے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ان علامہ کی اس پیغام کو نہ صرف سنیں پڑھیں بلکہ سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور اپنی زندگیاں جو ہیں وہ ایک بہتر طریقے سے گزار سکیں. اور ہم دوبارہ, میری یہ خواہش ہے کہ ہم دوبارہ وہ قوم بنے جس کا جو ہے علامہ نے ہمیں بار بار جو ہے وہ کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر, یا سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. یہ سارے جو پیغامات ہیں جب تک ہم اپنے بچوں کے سامنے نہیں رکھیں گے, ان کو اس کی اہمیت نہیں بتائیں گے, اس وقت تک ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اور ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ اس کا بہت بڑا ذمہ دار ہے. ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. اپنے نصاب کے اندر ہمیں اس طرح کے افکار کو مزید شامل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو پھر انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم اپنا یہ ٹارگٹ اچیو کریں گے اور ہم لوگ پھر ہماری اسی طرح سے مثالیں دیں گے اور لوگ پھر ہمیں معاشرے کے اندر وہ عزت, وہ مقام اور وہ مرتبہ دیں گے جو ہمارے آباء و اجداد کو ملا تھا, جو ہمارے پرکھوں کی ایک روایت تھی جسے ہم بھول چکے ہیں. Thank you, Professor Dr. Abda Batul. She is from Lahore. So the topic جو سوال ہم نے جو ابھی جو کیا ہے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس کے اوپر تھوڑا سا فوکس کریں گے مزید جو ہے کہ یہ جو جیسے سوال کیا کہ بھائی اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ جو لوگ اردو پڑھتے ہیں یا اسلامک اسٹڈیز پڑھتے ہیں جو کہ آج کل بہت کم ہی پڑھی جاتی ہے, آپشنل ٹاپک سبجیکٹس ہوتے ہیں, تو وہ پھر جو ہے وہ ان سب چیزوں سے جو ہے وہ آشنا وہ جو ہے وہ کمی رہ جاتی ہے تعلیم کے اندر جو ہے کیونکہ وہ سبجیکٹس پڑھتے نہیں ہیں. تو اس کے لیے ہم نے ایک انٹرویو کیا تھا 2021 میں, پاکستان میں وزٹ کیا تھا. بلوچستان یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہ چکے ہیں ڈاکٹر امین, بریگیڈیئر امین جو ہے. تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا اس انٹرویو کے اندر کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اساتذہ کی تربیت ہے, سمجھے نا. ٹیچرس کی جو ہے وہ کریکٹر بلڈنگ ہے اور ٹیچرس کی ٹریننگ ہے اور وہ ماڈل ہونے چاہیے. جب تک کہ وہ ٹیچر جو ہیں جب تک ماڈل نہیں بنیں گے تو وہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ماڈل ہم تیار نہیں کر سکتے. اب سبجیکٹ تو ظاہر ہے بچے سارے اسلامیت نہیں پڑھ رہے یا اردو نہیں پڑھ رہے, لیکن اگر وہ ٹیچر کے اندر وہ کوالٹیز ہوں گی, وہ خصوصیات ہوں گی کہ وہ اپنی گفتگو کے اندر اللہ رسول یا ہماری جو ویلیوز ہیں ان کو اگر ہر وقت جو ہے وہ چاہے وہ کوئی بھی سبجیکٹ پڑھا رہا ہو اور اس کا کریکٹر ایسا ہو کہ وہ کلاس میں کس طرح بیہیو کرتا ہے اور اسٹوڈنٹس کو کیسے ڈیل کرتا ہے, ان کی کیسے کاؤنسلنگ کرتا ہے. کیونکہ کاؤنسلنگ اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ کا جو مین جو ہے, ہم لوگ کتابیں تو پڑھا دیتے ہیں اور مختلف چیزیں کروا دیتے ہیں, لیکن جو اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ کا جو مین کانسیپٹ ہے تربیہ, تعلیم تو ہو رہی ہے ہمارے یہاں لیکن تربیہ کا جو چیپٹر ہے, جو سیکشن ہے, جو ایریا ہے, اس کے اوپر فوکس نہیں کیا جاتا, تربیہ کے پارٹ کے اوپر جو ہے. اور وہ تربیہ جو ہے وہ یقیناً اساتذہ کرام سے شروع ہوتی ہے اور پھر وہ اسٹوڈنٹس میں جاتی ہے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. تو اب اس کا ہم پریکٹیکل جو ہے کس طرح سے اس کو ہم امپلیمنٹ کریں. ایک تو آپ نے جیسے بتایا ڈاکٹر عابدہ بطول نے کہ ہم اپنے تعلیمی نظام کے اندر ان کانسیپٹس کو امپلیمنٹ کریں یا اپنا کوریکولم ایسا ڈیولپ کریں کہ اس کے اندر جو ہے یہ جو روح جو ہے اس کی خود ہی کی, جس ٹاپک کی ہم ڈسکس کر رہے ہیں, سیلف اویئرنیس کی, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی, ہماری اسلامک ویلیوز کے مطابق جو ہے اس نصاب کو تبدیل کیا جائے اور اس کے اندر فوکس کیا جائے. ان ویلیوز کو جو ہے پکچرز کتابوں کے اندر بچوں کے اندر پیش کی جاتی ہیں کہ جو بھی نصاب بنایا جاتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ روح ہونی چاہیے مختلف طریقوں سے. دوسرا جو طریقہ کار ہو سکتا ہے جو ہم نے سمجھا ہے وہ یہ کہ ان ویلیوز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, ایجوکیٹ کرنے کے لیے طلبہ کو غیر نصابی سرگرمیوں کے اندر جو ہے نا ضرورت سے زیادہ جو ہے اس کو شریک کروایا جائے, کمپٹیشنز کروائے جائیں, کوئز کمپٹیشن کروائے جائیں اور کیا کہتے ہیں ڈبیٹ کمپٹیشن کیے جائیں, اسپیکر فورم بنائے جائیں اور ان کو یہ ٹاپکس دیے جائیں, کیونکہ جب وہ تیاری کریں گے ٹاپک کی جو ہے تو یقیناً جو ہے وہ اس کے لیے پڑھیں گے.
क्विज क्वेश्चन हो या इस स्पीकर्स फोरम हो, मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो टैबलोज हों, ड्रामेज हों, मुख्तलिफ सोशल एक्टिविटीज़ हों, जब तलबा को जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में फोकस करके, जो मेन चीज़ तो ऐसा है, जो मेन लीडर्स हैं इस एजुकेशन मैनेजमेंट के, उनके दिमाग में क्या चीज़ मौजूद है, वो क्या चाहते हैं, वो किस तरह से स्टूडेंट्स को, तलबा को डेवलप करना चाहते हैं, तो वो तालीमी निसाब के अंदर जो तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं, लाई जा सकती हैं, वो अपनी जगह हैं, लेकिन ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है तालीमी इदारे का, उसको जो है फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि तलबा को गैर निसाबी सरगर्मी में इस तरह से इन्वॉल्व किया जाए। क्योंकि आजकल पढ़ने का तो बहुत ही कम रिवाज रह गया है, किताबें वगैरह पढ़ने का तो बिल्कुल खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम सर्व करते हैं लोग जो हैं, उसके अंदर भी जो है वो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा जो है वो इंटरेक्ट करके रखता है, मिलियंस की तरह जो है वो वीडियोस और पिक्चर जो है वो शूट हो रही होती हैं, और दिमाग को मुसलसल इन्वॉल्व करके रखता है, तो वो फोकस नहीं करने देता एक चीज़ के ऊपर। तो लेकिन ये कि इसका हल यही है कि तलबा को जो है वो गैर निसाबी सरगर्मी के अंदर फोकस, तलबा मतलब हर स्कूल के अंदर जो है वो ऐसा कोई एक लीडर होना चाहिए जो डिप्यूट होना चाहिए इस मकसद के लिए, जो फोकस करे कि जो तलबा के अंदर जो है ये चीज़ें पैदा करनी है, उसके लिए स्पेशल प्रोग्राम डिज़ाइन करे और इम्प्लीमेंट करे और उनको इन्वॉल्व करे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी डॉक्टर ये साहब, इसमें डॉक्टर साहब मैं अगर कुछ थोड़ा सा अर्ज कर दूं थोड़ा सा इस वाले से। जी सर। डॉक्टर साहब, इसमें माशाल्लाह आपने काफ़ी वजाहत कर दी है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक दो बातें मैं ज़रा अर्ज कर दूं। देखिए, पहली बात तो ये है सर कि ये जो हमारा पूरा जो एजुकेशनल सिस्टम है उसको ही रिव्यू करने की ज़रूरत है। एक तो ये है पहली बात। दूसरी जो बहुत बड़ा जो इस वक्त जो फ्लॉ है वो है लैक ऑफ लीडरशिप का। देखें, टॉप टू बॉटम जब लीडरशिप, ये लीडरशिप का काम होता है कि टॉप टू बॉटम जो है वो पॉलिसीज देना, और पॉलिसीज की बेस पीछे बुनियाद क्या होनी चाहिए। तो जब हमारी पॉलिसीज की जो बेस है वही अगर जो है उसमें स्पिरिचुअलिटी और कैरेक्टर बिल्डिंग और ये हुस्न इखलाक नाम की अगर कोई चीज़ उसमें इंक्लूडेड ही नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि फिर हम क्या अपने जो नई नस्ल है उसकी उसकी तरबियत करेंगे। तो पहली बात तो बहुत ही बुनियादी बात यह है कि हमारी जो एजुकेशनल पॉलिसीज होनी चाहिए उसमें बेसिकली ये जो प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर जो है ना ये चीज़ शामिल होनी चाहिए कि हमने अपनी नई नस्ल को, हमने अपने बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है और इन लाइन विद दी टीचिंग ऑफ द इस्लाम करनी है, बिकॉज वी आर मुस्लिम। तो जब तक हम ये नहीं करेंगे उस वक्त तक हम एक गलत रास्ते पर हम अपने आप को और हम डाल देते हैं और हम समझते हैं कि हम सही जगह पहुंच जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन शॉर्टली अगर हम जिस तरह से आपने भी इशारा किया कि टीचर्स का रोल बहुत बड़ा अहमियत का हामिल है। टीचर जो है चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, वो चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, कंप्यूटर का हो, आईटी का हो, वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, ही और शी कैन कनेक्ट हिज और हर सब्जेक्ट टू दी डिवाइन सोर्स। ठीक है, तो ये जितने भी उलूम हैं बेसिकली ये उलूम ये इसी कायनात का मुताला है जो अल्लाह की कायनात है। ये असल में बहुत बड़ा मगालता हमारे अंदर पैदा हो चुका है कई सालों की जो है वो तसाहल से कि हमने कुरान और हदीस और इन चीज़ों के अलावा जितने उलूम हैं हम उनको उलूम ही नहीं मानते, हम उनको इस्लामी उलूम नहीं बल्कि गैर इस्लामी उलूम समझते हैं। ये बहुत बड़ा मगालता है। ये फिजिक्स है हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो या कंप्यूटर साइंस हो या जो या मुआशियात हो या स्टैटिस्टिक्स हो, ये सारे उलूम भी इस्लामी उलूम हैं। इनको बदकिस्मती से हमने गैर इस्लामी और कंटेम्प्रेरी जो उलूम है उनमें शामिल कर दिया है, और एक तरफ को हम कहते हैं ये इस्लामी उलूम है और ये गैर इस्लामी उलूम है। ऐसा बिल्कुल ही गलत, मेरे नज़दीक टोटली गलत है। ये सारा इल्म जो है ये अल्लाह ही का इल्म है, अल्लाह ही की कायनात का मुताला है। साइंस नाम किस चीज़ का है? साइंस इस कायनात की स्टडी का नाम है, इसको एक्सप्लोर करने का नाम है, जिसका हुक्म खुद अल्लाह ने दिया है, कुरान में दिया है। तो टीचर जब तक अपने हर एक सब्जेक्ट को अल्लाह की वो जो डिवाइन टीचिंग है उनके साथ कनेक्ट करके नहीं पढ़ेंगे, फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिलीजन से कनेक्ट करके नहीं पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री की जो चीज़ें हैं उनको कनेक्ट करके नहीं पढ़ाएंगे, तो ये कनेक्टिविटी करना टीचर का काम है।
اور اس کے لیے سب سے پہلے ٹیچرز کی تربیت بہت ضروری ہے. دی فلاسفی آف دا ٹیچر شوڈ بی ویری کلیئر. تو جب تک ٹیچر کی اپنی فلاسفی ہی کلیئر نہیں ہے اور وہ ٹیچر وہ کبھی بھی جو ہے وہ اپنے بچوں کو اس طرح سے جو ہے وہ بینیفٹ نہیں کر پائے گا. تو یہ اساتذہ کرام جو ہیں، جو ٹیچرز ہیں، یہ ان کی طرف فوکس کرنے کی بہت بڑی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی جس سبجیکٹ میں بھی ہیں وہ اپنے سبجیکٹ کو کنیکٹ کریں. تو تبھی جا کے ایک ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہم لے کے آ سکتے ہیں اس تعلیم کے میدان میں. تو بس یہ میری گزارش تھی سر. جی بہت سر، بہت میں شکریہ ڈاکٹر مقبول حسن فرام بحریہ یونیورسٹی ایک چھوٹی کراچی سی کے بات ضرور کروں گی، اپریشیٹ کروں گی آپ دونوں کو، اور ایک بات میں چھوٹی سی ضرور کروں گی کہ بطور استاد جو میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، اور میں یہ کہتی بھی رہتی ہوں کہ اساتذہ کے پاس گنجائش ہوتی ہے، وہ اگر کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن ان کا کیونکہ سارا فوکس جو ہوتا ہے اس سبجیکٹ پہ ہوتا ہے، اس کو کمپلیٹ کرانے پہ ہوتا ہے، یا جلدی سے جو ہے وہ اپنی کلاس مکمل کر کے تو اپنے کسی دوسرے ٹارگٹ کی طرف جانے پہ ہوتا ہے. تو یہ بات بہت اچھی کہی کہ اساتذہ کی جو ہے وہ تربیت ہونی چاہیے، اور استاد چاہے تو وہ کسی بھی سبجیکٹ کا وہ کر سکتا ہے بالکل. اور اس پر ہمیں ضرور بات بھی کرنی چاہیے، لکھنا بھی چاہیے، اور یہ باتیں ہمیں ضرور جو ہے اس پلیٹ فارم کے ذریعے باہر جو ہے وہ لانی چاہیے. شکریہ ڈاکٹر عبدہ بطول فرام لاہور فارمیٹ کرسچن کالج. سو ڈاکٹر مقبول حسن نے جو پوائنٹ رکھا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ جتنا بھی دنیا کا کائنات کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہے، اور مسلمان سائنسدانوں نے جو ہے اس کی بنیاد رکھی ہے. ہم جو ہے وہ ان سب چیزوں پہ بچوں کو بار بار بتانے کی ضرورت ہے. تھوڑی سی توجہ تو دلائی جا رہی ہے لیکن ابھی بھی بہت زیادہ گیپ ہے کہ ہمیں یہ کانفیڈنس بلڈ کیا جائے، ہمیں یہ ایمان یقین پیدا کیا جائے کہ مسلمان سائنسدانوں نے جو ہے وہ جو ساری چیزوں کی ایجادت کی ہیں، اور یہ کوئی جو ہے وہ دین سے کوئی الگ چیز نہیں ہے. بقیہ جو دنیا کا جو بھی نظام ہے، جو کائنات کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ پوری دنیا کو چلانا ہے، اس کے ریسورسز کو ڈسکور کروانا ہے. وہ چاہے کسی سے بھی کروا دے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا پوری انسانیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ پیدا کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہوں. تو اللہ تعالیٰ کو جس سے جو کام لینا ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے. جب ریسورسز کو ڈسکور کروانا ہوتا ہے اس سے ڈسکور کروا لیتا ہے. تو اس لیے یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے کہ یہ اسلام ہے اور یہ سائنس ہے. ہمیں سب چیز کو جو ہے کلی طور پر ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سب ایجادات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ علم دیا ہے، اور یہ انسانیت کی بھلائی کے لیے، ترقی کے لیے ریسورسز کو اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں سے ڈسکور کرواتا ہے، اور ہمیں یقین پیدا ہونا چاہیے. تو یہ بہت اچھا جو ہے انہوں نے پوائنٹ رکھا ہے ڈاکٹر مقبول حسن صاحب نے. جو بہت بہت شکریہ. تو اب یہ لاسٹ میں ڈاکٹر امینہ مراد جو کہ اس کی پرائم ٹاپک کی جو ہے وہ انیشیٹر تھی، ہماری کانفرنس جو ہوئی تھی دسمبر 28 لاسٹ ویک سیٹرڈے کو، اس کے اندر ایبسٹریکٹ پیش کیا تھا ڈاکٹر امینہ مراد نے انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ میں. تو اس کو میں گزارش کروں گا کہ 5 منٹ میں اس کا خلاصہ پیش کریں، سمری پیش کریں، پھر ہم جو ہے وہ اٹینڈی سے اگر کوئی کوشچن لینا چاہیں وہ لیں گے. جزاک اللہ خیر. سر میں چاہوں گی کہ اپنی ایک سلائڈ دکھا دوں، تو شیئر کا آپشن ہے اوپن؟ شیئر آپ مجھے یہاں سے شیئر کرنا پڑے گا، تو میں ایک سیکنڈ ذرا ہولڈ کریں، میں اس کے لیے میں ریڈی. نے ریکویسٹ بھیج دی ہے. جی اس دوران آپ کر لیں. جی کافی اچھی ڈسکشن رہی ہے. اگر ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے ابھی جتنی بھی تجاویز پیش کی، تو جو میں نے ریسرچ کی اس کی روشنی میں یہ ہے کہ آپ خود ہی کو مضبوط، یا آپ انڈیویجویلٹی کو اجاگر کر کے ایک ایسا انسان بنائیں جو اللہ کا مطلوب انسان ہو. تو ہم سپرفیشلی کتنی بھی کٹ اینڈ پیسٹ کر لیں، ایشو یہ آ رہا ہے کہ ہماری تھیوریز غلط ہیں. جب ہماری تھیوریز غلط ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بچوں کو ایک بے خدا تعلیم دے رہے ہیں جس میں اسپرچویلٹی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس کے بعد ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہمارے بچوں کے اندر وہ اقبال کا شاہین بننا یا قرآن کا مرد مومن بننا، اور جس طرح اقبال نے کہا کہ خلافت کا تو سزاوار، کہ وہ ہم ڈیزرو خلافت کرتے ہیں تو اللہ نے دی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ایک ایسا انسان جو ہے اس کو ڈیولپ کر سکیں؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم ماڈرن سینیریو میں جو ایک تھیوری ہے، تو کیا اس تھیوری کو برقرار رکھتے ہوئے ہم یہ سارے کام اچیو کر سکتے ہیں؟ تو اس لحاظ سے یہ میں آپ کے سامنے جو میری ایک تھیوری میں نے ڈیولپ کی تھی، جو اسرار خودی بیسیکلی اس کے اندر ہے،
اور اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو یہ شروع ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنے تعلیمی نظام کو ٹھیک کریں جس میں صرف ٹیچرز کا رول نہیں ہے بلکہ اسٹوڈنٹس، پیرنٹس، سوسائٹی، اسکول، یہ تمام کے تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں، تو بچوں کو ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے کہ ٹیچر بچوں کو پڑھا رہی ہیں۔ ہو تو یہ رہا ہے کہ لرننگ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل جو ہے وہ فینومینن انسان کے اندر رکھی ہے، لیکن وہ اس کے اندر جو اقبال نے شوق، تمنا، آرزو اور جد و جہد اس سب کی جو بات کی ہے تو وہ کیوں بچوں میں ڈیولپ نہیں ہو رہی ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہاں اگر ہیومن نیچر جو اقبال ڈیفائن کرتے ہیں قرآن کی روشنی میں کہ یہ تمام یونیورسل ہے، یہ انسان جانور سے نہیں بنا ہے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے ہماری جو ہے وہ سیگریگیشن ہو گئی ہے کہ یہ ریلیجس ہے اور یہ سیکولر نالج ہے، جبکہ اقبال کہتے ہیں کہ سورہ والشمس تیرے خلد کی تصویریں ہیں، تو اس میں تو آپ دیکھیے کہ انسان کی اپنی ڈیولپمنٹ سے لے کر، کائنات کی ڈیولپمنٹ سے لے کر، سول کی ڈیولپمنٹ سے لے کر رات دن ہر چیز آ جاتی ہے، تو کون سی جیوگرافی، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ایمبریولوجی، کوئی سوشل سائنسز، کوئی فزیکل سائنسز جو ہے وہ قرآن کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ تو بیسیکلی اگر ہم یہاں دیکھیں کہ اقبال کہتے ہیں کہ جب ہیومن نیچر ہے وہ ایک قرآن کے روح سے ایک چیلنجنگ ہے، تو ہماری جو ہمارا تعلیمی نظام اس میں تو ہم اسٹوڈنٹس کو حلوہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی تمہیں کچھ نہیں آتا ہے، ہم یہ بتا رہے ہیں یاد کر کے لاؤ۔ تو وہاں اصل میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اقبال نے جو ایک آزادی پر زور دیا کہ ہیومن سول جو ہے وہ آزاد ہے اور وہ صرف ایک غلامی کو پسند کرتا ہے، جو ایک یونٹی جو ہے یا توحید ہے، اس توحید کے اندر ہی سارے ہمارے ہیومن فنکشنز موجود ہیں کہ وہ توحید جب ایکشن میں آتی ہے تو اس کو ایک انوائرمنٹ چاہیے جس کے اندر اس کو فریڈم ہو اور اس کی کریٹیوٹی ہو اور اس کی چیلنجنگ نیچر کو سیٹسفائی کیا جا رہا ہو، جس کی وجہ سے وہ اپنے گولز کو خود سلیکٹ کرے گا، جو اس کی فزکس کے یا اردو یا انگلش کے صرف گولز نہیں ہوں گے بلکہ وہ اس کے لائف گولز ہوں گے، جو لائف گول اس کو کریٹر سے ملاتے ہیں۔ تو ہمیں پہلے تو ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ سکولز اور ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ کریٹیوٹی کو ختم کرتا ہے، وہ چیلنجنگ نیچر کو ختم کرتا ہے، وہ شوق کو ختم کرتا ہے، وہ پیشن کو ختم کرتا ہے، وہ سیکھنے کی خواہش کو ختم کرتا ہے۔ اور اقبال جس طرح کہتے ہیں سمجھتا ہے کہ تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی۔ تو ایک جو مسلسل جد و جہد جو ہے وہ ہیومن نیچر میں ہے اور وہ آگے بڑھنے کی سائیکولوجیکل ارج فار گروتھ ہے، وہ وہاں اس کو نہیں ملتی ہے، کیونکہ وہ ایک ایکسپیرینشل لرننگ جیسے کہ ابھی آپ نے بہت اچھی طرح بتایا کہ اس سے گزرے کہ وہ ایک پریکٹیکل کرے، تو یہاں ساری چیزیں اس کی کرب ہو جاتی ہے۔ تو جو اگلا مرحلہ ہے کہ بھئی اس کے اندر ایک آئیڈیل ہو، جس کو توحید سب سے بڑا آئیڈیل پیش کیا گیا ہے قرآن میں، جو ہر ہیومن بینگ کی ضرورت ہے، اور اسی سے پھر آئیڈیل سے ایک رول ماڈل نکلتا ہے جو آئیڈیل کی 99 صفات کو ہیومن اس میں لے کر آتا ہے، جو سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی 99 نیمز، بخلاق اللہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، جو آپ کی تمام ڈسپلنس کو کور کر دیتا ہے، جس میں آپ کی تربیت بھی ہو رہی ہے، آپ کی نالج بھی ہو رہی ہے، آپ سائنس کو بھی مسخر کر رہے ہیں، آپ اپنے کلچر کو بھی گرو کر رہے ہیں، آپ کی کنٹینیوس ایک سوسائٹل اور سیلف اور سوشل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ لیکن جب یہ نہیں ہوتا ہے تو یہاں جو سیکنڈ مرحلہ اقبال نے بتایا کہ وہ ایک ڈیزائر، ایک موٹیویشن ہوتی ہے کہ وہ آپ اس گول کو اچیو کریں، جیسے قرآن میں اللہ کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، وہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ جب وہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو جو اگلا سٹیج ہے پیشن، یعنی قرآن میں اس کو حب الہی کہا۔ اب یہ پیشن جو ہے وہ جب اللہ کی ذات سے محبت ہوتی ہے تو علم سے محبت ہوتی ہے، انسانوں سے محبت ہوتی ہے، پورا جو ہیومن ریس ہے وہ آپ کو اللہ کا خاندان لگتی ہے،
اور پھر ہم جو ریسورسز کو کہ اینیمل رائٹس ہے, ہیومن رائٹس ہے, واٹر کے رائٹس ہیں, پلانٹس کے رائٹس ہیں, جو اتنے سارے رائٹس بنا دیے, تو وہ تو اس لیے کیا ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن نے پہلے ہمیں غلام بنایا اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ اس چیز کو آزاد کرو. تو جو ایک فریڈم کا اور کریٹیوٹی کا بہت بڑا کانسیپٹ ہے وہ ہم مس آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ہمارے بچوں میں, ہمارے نوجوانوں میں محبت مجھے ان جوانوں سے ہے, ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن, ہم اس لیول تک وہ لے کر ہی نہیں آ سکتے. پھر اس کے بعد ہی جو ہے وہ جب یہ چیز ہوتی ہے تو پھر جد و جہد مسلسل کا جو ہے وہ ایک عمل شروع ہوتا ہے, جس میں ہیومن سیلف میں, خودی میں, انسان میں, طالب علم کچھ بھی کہہ لے, اس میں ایک کریج آتی ہے, جو ایک شجاعت, جو اقبال نے لیڈرشپ کی ابھی بات ہو رہی تھی, تو اس کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں کہ وہ نہ شجاعت ہے, نہ دل سوزی ہے, نہ کوئی کمیونیکیشن سکلز ہے. تو یہ تمام میر کارواں کے لیے جو چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں ایک پریکٹیکل امپلیمنٹیشن سے ہوتی ہیں. تو کریکولم میں تو یہ کوئی چیز موجود نہیں ہے. تو پھر اسی وجہ سے وہ اس کی جو زندگی ہوتی ہے وہ جس طرح اقبال کہتا ہے کہ ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ, اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ. تو وہ ایک جو فائر ہے, وہ ایک لائٹ ہے جو اقبال عشق کو کہتے ہیں, اور جو عشق عمل پر لاتا ہے تو وہ ایکشن میں آتا ہی نہیں ہے, اس لیے کہ محبت اور آئیڈیل تو دنیا ہے. تو اس کی وجہ سے نئی لرننگ تو ہو رہی ہوتی ہے, لیکن وہ نیو لرننگ کی پورے آئیڈیلز ڈفرینٹ ہے, اس لیے وہ سیلف ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی ہے, خودی کی نشو و نما نہیں ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ انسان اب وہ روبوٹکس کی طرف جا رہا ہے, اس کی آئیڈینٹی ختم کی جا رہی ہے. اس کو پہلے کنفیوز کیا گیا کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے, اور اب اس کو کنفیوز کیا جائے گا کہ جب یہ آئیڈینٹی ختم ہو گئی تو اگلی آئیڈینٹی ختم کرنا کیا مشکل ہے, that whether I am a machine or I am a human. سو ہے دل کے لیے موت, مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات. تو تمام تربیت, تمام تعلیم, تمام والدین کا بچوں کی تربیت کرنا, تمام سوسائٹی کا بچے کی ایجوکیشن کی گروتھ میں اس کا جو رول ہے وہ ادا کرنا, تو اب یہ ہو گیا ہے کہ وہ ایک اس کو انوائرمنٹ ہی نہیں مل رہا ہے, جس کی وجہ سے اس کے اندر اقبال کہتے ہیں کہ جب آئیڈیل اچیو ہوتا ہے, کنٹینیوس محنت سے آپ میں کریج ہوتی ہے, آپ رسک لیتے ہیں, آپ فائٹ کرتے ہیں, آپ سٹرگل کرتے ہیں, آپ انسیسنٹلی جو ہے لرن کرنا چاہتے ہیں, اور پھر آپ ہائر اینڈ ہائر گول اچیو کرتے ہیں. تو یہ تمام اچیومنٹ کے لیے ہمیں اپنے انڈیجینس تھیوری کو قرآن کی روشنی میں دیکھنا ہوگا, اور یہ اس طرح کی ہے کہ اٹ کین بی ایکسیپٹیبل بائی ایچ اینڈ ایوری نیشن, بیکاز اقبال ہیومن نیچر کی بات کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے اقبال جو ہے وہ ہر جگہ پاپولر ہے, ان کی ایکسیپٹیبلٹی از فینومینل. اگر ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اقبال کو ہم نیچرل لرنر کی جو ایک ہیومن ڈیولپمنٹ ماڈل کے ذریعے گروتھ ہے اس کو ہم نمایاں کریں, تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہماری اسٹوڈنٹس کے اندر بہت کیپیسٹی ہے, وہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے. لیکن ہمیں پہلے وہ انوائرمنٹ اپنے گھر میں اور اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں چینج کرنا ہوگا, لانا ہوگا. اس کے بغیر ہم سوسائٹی کو چینج نہیں کر سکتے ہیں. دنیا تو بہت بڑی بات ہے. Ji, Dr. Amina Murad was summarizing the topic on Iqbal Khudi. We are having this presentation based on our abstract presented in the conference on December 28th. Alhamdulillah, we have covered a very important topic of this conference on Iqbal Khudi, and Dr. Amina Murad was the main source of this, initiator of this topic. Then we invited two our guests, Professor Dr. Abda Batul from Lahore and Dr. Maqbul Hassan from Karachi, University Karachi campus. So we have completed our topic, Alhamdulillah, with the question which we had in mind. This is a very wide actually topic, and it needs a lot of discussion, and for the implementation, proper planning, how it can be done. It's not easy to implement this all
in our education system. The continuous follow-up is required for the designing. First of all, designing of the model. Is any school is there, any institution is there, we have to make a model where all these concepts are being implemented, and then others who should be able to follow and go and visit that institution, or the leaders, meet those leaders who are doing this kind of work in implementing all this. So now, thank you very much. So just now we're going to take some question with this from our attendees. So one second. I would welcome our attendees. Just give a 1 minute question. Anybody can open the mic. I think Lubna is here from Saudi Arabia. This very important topic. Madam Lubna, do you have any question to talk about the Khudi Iqbal proposition, what we have discussed here? Lubna Hashmi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. Okay, speak loudly, please. It's nice to welcome you from Saudi Arabia. Please put your question to our panelists here, Dr. Abda Batul from Lahore, Dr. Amina Murad from Karachi, and Dr. Maqbool Hassan from Karachi available for you answering the question. Mr. Ali from USA, if you want to put any question, please. Ji, Assalamu alaikum wa rahmatullah. This is Shabahat Ali Hashmi. I'm in Houston, Texas in USA. It was really great today to be with you guys and listen to some very nice topic. I feel Khudi is also like a self-esteem. We are teaching our kids a lot of knowledge. We are getting them PhD up to the PhD knowledge, but like the basic knowledge we are missing everywhere. So my question is, what else we can do for the kids to learn the Khudi and self-esteem, because that is the most important topic. So we should work on something, or what else we can do to train our kids towards the Khudi self-esteem. So we have already discussed a lot of topics and to cover all these issues actually. So just we learned about that apart from the educational environment and the syllabus and the curriculum, the parents' role is also very important. Okay, so both should correlate together. The parents and the education system and your home system, the environment, both should have correlation together on and focused on the main what has to be developed among the student and the kids. So this is very important things you have mentioned here. We will going to keep discussing on this topic. So anybody from the presenter, if they can answer a short way, we already focused our time. Just a last thing, anybody can point on this more if need to highlight anything. Dr. Abda Batul or anything, anyone can answer this question, anybody focusing? It's a lot of discussion in our वेबिनार, बट एक बात मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि हम अपने बच्चों को, मतलब अगर एजुकेशन सिस्टम हम उस तरह से जो हमारे इख्तियार में नहीं है, हम फ़ौरन ठीक नहीं कर सकते, ये चीज़ें नहीं कर सकते, तो हमें चाहिए कि हम खुद छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं, अब तो इंटरनेट का ज़माना है, वहाँ से भी लेके उसकी किसी माहिर उस्ताद से तस्दीक करवाएँ कि क्या ये जो मटीरियल है या ये जो बात है, ये दुरुस्त है या नहीं है। तो छोटी-छोटी चीज़ें इकट्ठी करें और फिर हम अपने बच्चों को जब हम उनके पास बैठते हैं, टीवी देखते हैं, या हम कहीं वॉक करने जा रहे होते हैं, या हम वैसे ही कहीं बाहर आउटिंग पे जा रहे होते हैं, तो कोई ना कोई एक ऐसी नसीहत या कोई ना कोई एक ऐसी बात जो है, वो हम अलामा के हवाले से भी, और हम ओवरऑल अपने दीन, अपना मज़हब, अपनी तहज़ीब, अपने कल्चर के हवाले से भी अपने बच्चों के साथ डिस्कस करके उनको समझा सकते हैं और उनके अंदर ये अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं, और उन्हें हम उनके अंदर ये ज़ौक़ पैदा कर सकते हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता वो खुद इस तरफ आएँ और वो पढ़ना शुरू करें और वो फिर आगे की तरफ जाएँ। ये एक बेहतरीन ज़रिया है बच्चों को इस चीज़ की तरफ लाने के लिए।
کیونکہ میں خود اپنے گھر میں جو ہمارے بھائیوں کو بہن بھائیوں کے بچے ہیں ان کے ساتھ بھی کرتی رہتی ہوں، تو ان کے اندر ایک اتنا شوق پیدا ہوتا ہے کہ میری 3.5 سال کی جو بھتیجی ہے اس نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی. ایک میں نے تقریب کروائی کتاب کی اور اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اس نے پڑھا کہ سب اتنے حیران ہوئے اور خوش بھی ہوئے. میں وہاں پہ بھی یہ کہتی تھی اور اب ان سے بھی یہ کہوں گی کہ اس میں تھوڑا سا انہیں خود بھی محنت کرنا پڑے گی اپنے بچوں تک. یہ چیزیں اگر یہ ذوق رکھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بڑی خوشی ہوئی ہے سن کے. اگر یہ ذوق رکھتے ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ ان کے بچے اس طرف آئیں تو اس میں تھوڑا سا انہیں خود بھی کردار ادا کرنا ہوگا، اور 24 گھنٹوں میں سے یا ویکلی یا منتھلی یا جس طرح سے بھی یہ اپنی بزی شیڈول میں سے ٹائم نکال سکیں، اس میں سے نکال کے اپنے بچوں کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کریں. اگر نصاب نہیں دے رہا، نظام نہیں دے رہا، کچھ نہیں دے رہا، تو ہم خود تو کچھ جتنا کر سکتے ہیں وہ ہم ضرور کرنا چاہیے ہمیں. میری یہ ایک تجویز ہے ان کے لیے. شکریہ Actually, ڈاکٹر we are عبد living الکریم. very far from Pakistan, and our kids didn't have any idea about Pakistan, all these famous personalities. But because they educate here, But we all are the responsible, and it's our duty to convey these messages and names and works to the child. یہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ ایسا چیز. ظاہر سی بات ہے وہ اس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، ان کا براٹ اپ جس طرح سے ہوا ہے انہیں نہیں پتا، پیرنٹس کو بھی بعض دفعہ نہیں پتا ہوتا، وہ پڑھنے چلے جاتے ہیں وہاں پہ ان کا سارا وہ چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر ان کی خواہش ہوتی ہے جب وہ سنتے ہیں کرتے ہیں. تو اس کے لیے انشاءاللہ آپ کو بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا سے بھی مل جائیں گی. آپ اساتذہ سے بھی رہنمائی لے سکتے ہیں، ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ان سے بھی چیزیں لے سکتے ہیں. اور ہم لوگ بھی کسی حد تک جتنا بھی ہو سکا ہم آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس میں بھرپور جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ. Jazakallah جی khairan, ma'am. بہت بہت شکریہ. Jazakallah. It's so nice talking and nice information today I got. Really, really. Thank you so much. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا کرے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم سے اور جو پھیلائیں روشنی اس سے ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. بہت بہت شکریہ. السلام This is Bimla Hashmi from Saudi Arabia. She is actually one of the directors of the HIBA project. So thank you very much. So the last thing what I want to just comment here, what we have learned here, ہمیں جو ہے کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے بھی جیسے بتایا کہ انسان کا پیرنٹس کا جو ہے وہ اپنا کردار جو ہے یا کسی بھی فرد کا کردار جو ہے وہ خالی تعلیم دینے سے یا بولنے سے نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنا پیش نہیں کرے گا. اس حوالے سے ایک مشہور واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک دفعہ ایک عورت جو ہے ایک بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی اور ان سے عرض فرمایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم یہ میٹھا بہت کھاتا ہے، اس کو تھوڑی سی ہدایت کریں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرنا، اس کو کل لے کے آ جانا میرے پاس. تو وہ گئی اور واپس جو گئی اور پھر دوبارہ دوسرے دن لے کر آ گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس بچے کو بلایا اپنے پاس اور پیار سے کہا کہ بیٹا جو ہے میٹھا مت کھایا کرو. تو وہ بچی جو ہے وہ عورت جو ہے اس کی ماں جو ہے بہت حیران ہوئی کہ پوچھا یا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم یہ بات تو آپ کل بھی کہہ سکتے تھے کہ میٹھا نہیں کھانا، تو آپ نے یہ بات آج کیوں پہ کہی؟ تو انہوں نے بولا کہ میں اصل میں خود جو ہے وہ کل میٹھا کھایا ہوا تھا، اس وجہ سے وہ جو ہے نا وہ بات میں نے نہیں کی تھی، کیونکہ بولنے کا جو ہے وہ اثر جو ہے کریکٹر سے بہت پڑتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. پیرنٹس کا کردار ہو یا ٹیچرس کا کردار ہو یا پیرنٹس کا کردار ہو یا معاشرے کے لیڈرز کا کردار ہو، خالی تقریریں کرنے سے کام نہیں بنے گا جب تک کہ وہ آپ اس کا جو ہے وہ ماڈل خود نہ بنے اور بالکل غیر شعوری طریقے سے بالکل خاموشی سے جو ہے وہ انسان کا کردار جو ہے وہ بھی اثر کرتا ہے، خالی بولنے سے کام نہیں ہوتا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے تربیت کے حوالے سے. تعلیم اور تربیت جو وہ دونوں چیزیں ٹوگیدر ہیں، خالی تعلیم سے کام نہیں بنے گا، اور تربیت جو ہے وہ دونوں تعلیمی ادارے کا اور پیرنٹس کا اور گھر کے انوائرمنٹ کا سب کا ایک اور سوسائٹی کا سب کی جو رسپانسبلٹی بنتی ہے. سب مل کر جو ہے جب ایک ڈائریکشن کے اندر چلیں گے تبھی جو ہے وہ معاشرہ جو ہے ہمارا صحیح رخ پر چلے گا. تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم پروگرام کو جو ہے وہ اینڈ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ تمام لوگوں کا جوائن کرنے کا. تو ہمارے پاس جو پینلسٹ تھے یہاں پر جو انیشیٹر تھے اس ٹاپک کی ڈاکٹر امینا مراد تھیں انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ، پروفیسر ڈاکٹر عابدہ بطول فرام فارمر کرسچین کالج لاہور، اور ڈاکٹر مقبول حسن بحریہ یونیورسٹی کراچی کیمپس. تھینک یو فار جوائننگ ٹوڈے. بہت شکریہ سر آپ لوگوں کا جنہوں نے ہمیں موقع دیا اور سیکھنے کا بھی ہمیں موقع ملا. آپ کا بھی بہت شکریہ سر.
बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बड़े शॉर्ट नोटिस के अंदर जो है वो आप लोगों ने इसको ज्वाइन किया, ये असल में बहुत खुशी की बात है। असल में हमारे जो कॉन्फ्रेंस हुई थी लास्ट सैटरडे भी हुई थी, तो अभी हम उसके पोस्ट कॉन्फ्रेंस के जो है वो मामलात को जो है समराइज कर रहे थे और सर्टिफिकेट्स वगैरह तैयारी में लगे हुए थे। तो वो बहुत ज़्यादा लोड था हमारे पास जो है, तो ये करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल था शॉर्ट टाइम के अंदर जो है। लेकिन ये कि हमें अपना जो है प्रोग्राम को आगे बढ़ाना था, तो उसके साथ साथ जो है हमने लोड ले लिया एक्स्ट्रा, और आप लोगों को भी शॉर्ट नोटिस के ऊपर बुलाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं खुसूसी जो है वो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा प्रोफेसर डॉक्टर आबदा बतूर और डॉक्टर मकबूल हसन, जिन्होंने यहाँ पर जो है अपने ख्यालात का इजहार किया और हमें जो है इस टॉपिक को भरपूर तरीके से तमाम पहलुओं के साथ जो है हमने इसके ऊपर गौर किया और समराइज करने की कोशिश करी। इंशाल्लाह हम इसको जारी रखेंगे गुफ्तगू, इसके अंदर साथ रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स भी निकल सकते हैं। हम इसके ऊपर भी सेल्फ अवेयरनेस है, पर्सनली डेवलपमेंट है। हमने 2021 के अंदर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था हैप्पी लाइफ के नाम से जो है, उसके अंदर हमने 3 महीने तक जो है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर गुफ्तगू रखी। एवरी वीक जो है हम इस पे प्रोग्राम करते थे, खाली 3 महीने तक हमने प्रोजेक्ट रन किया हैप्पी लाइफ के नाम से 2021 के अंदर, जनवरी से मार्च तक। और उसके अंदर था पर्सनली डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, रिलीजियस डेवलपमेंट, और 5 टॉपिक्स हमने कवर किए थे उसके अंदर जो है, मेंटल डेवलपमेंट, तो तमाम चीज़ों जो है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो इस तरह से जो है हम इसमें से मजीद और टॉपिक्स भी लेकर चल सकते हैं और भी लोगों को बुलाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा हमारे पास कॉन्फ्रेंस के और भी जो टॉपिक्स हैं हम उनको भी लेकर चलेंगे इंशाल्लाह ताला। हम उसके ऊपर भी अपने वेबिनार जारी रखेंगे। अपने स्टूडेंट्स को, अपने अहबाब को और दोस्तों को हमारे साथ कनेक्ट करें। हमारी वेबसाइट को, हमारे फेसबुक के ऊपर वेबसाइट है हमारी 101cmc.com, वेबसाइट है 101cmc.com, और फेसबुक है डॉक्टर हाशमी IBA हिबा, और फेसबुक चैनल है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह वालेकुम सर, अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम।